अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ फ़नाए जुनून बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 30। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्स्ट में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। ये भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरे चैनल का कौन सा नावल सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपने अब तक सारे नावल सुने हैं भी या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो चले इस नावल को हम शुरू करते हैं। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा शनाया रोने के दौरान वार्डरोब से कपड़े निकालती बेड पर रखे सूटकेस में अफरा तफरी में डाल रही थी। उसकी हिचकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखें ऐसे बह रही थी जैसे झील से पानी बह रहा हो। बाला शाह फौरन से उसके पास जाते उसे बाजू से पकड़े अपनी जानिब मुतवज्जा कर गया तो शनाया ने उसी लम्हे अपनी भीगी नकाहत भरी आंखों से उसे घूरा। शनाया प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम जानती हो मैं बेकसूर हूँ। मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ तुम मेरी बात का यकीन करो। बाला शाह ने उसके बाजू पर गिरफ्त तेज़ करते उसकी नमी भरी आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखें गाड़ते वो फरियादी लहजे में बोला तो शनाया ने एक झटके से उसे धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। दूर रहे मुझसे, मुझे हाथ मत लगाइएगा, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आपने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने आप पर इतना यकीन किया और आपने क्या किया मेरे साथ, आपको तरस नहीं आया मुझ पर। ये सब करने से पहले इंसानियत के नाते आपने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। कितने खुदगर्ज हैं आप, मुझे लगा था आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर आप तो मुझसे बदला ले रहे थे। मैं पागल थी जो आपके लिए परसों गवाहियाँ दे रही थी कि मेरा शौहर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, जबकि असल में मेरा शौहर ऐसा ही है। अपना इख्तियार खोती वो चीख चीख कर बोलने लगी तो बाला शाह ने ढीले पड़ते चेहरे से उसे देखते अपनी पेशानी को मसला। शनाया तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ शनाया, और तुम इस पर यकीन कर रही हो। तुम जानती हो ना वो झूठ बोलती है शनाया, ये भी उसी की साजिश है, तुम मेरा यकीन करो। अच्छा मैं मान लेती हूँ ये उसकी साजिश होगी, मगर क्या वो रिपोर्ट झूठी थी, क्या वो टेस्ट भी झूठा था, क्या वो लेडी डॉक्टर भी झूठी थी। बताएं ना आप किस किस को झूठा साबित करेंगे, बताएं ना। सब झूठे हैं तो क्या आप सच्चे हैं। अगर आज अम्बर शाह वो सब कुछ ना बताती तो मुझे तो हकीकत का पता ही ना चलता कि आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपना इंतकाम लेने के लिए। आप मेरे साथ अच्छे बनने का ड्रामा कर रहे हैं, कोई मोहब्बत नहीं है आपको मुझसे। ये सब झूठ था, आप मेरे साथ और मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे थे। मैंने आप पर इतना यकीन किया मगर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। आप रोज़े महशर भी मुझसे माफ़ी मांगने आएंगे ना, मैं तब भी आपको माफ़ नहीं करूंगी। शनाया टूट चुकी थी, वो चिल्ला रही थी, वो अपने तवाज़ुन में नहीं लग रही थी। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। बाला शाह ने आगे होकर उसकी बिखरती हालत को समेटना चाहा था, उसे अपने सीने से लगाना चाहा था, मगर इससे पहले ही शनाया ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर धक्का दे दिया और इस दौरान उसके रोने में रवानगी आ गई। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गर्दिश करने लगी। चले जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। जाए अपनी बीवी के पास, जाए उसके पास जो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके साथ मिलकर आपने मेरी बर्बादी की प्लानिंग की जाए। अब उसके साथ मिलकर जश्न मनाए। मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना आप, ले हो गई मैं बर्बाद। उसने बाला शाह के सीने पर मुक्कों की बारिश कर दी। बाला शाह पीछे की जानिब हुआ और दरवाजे के साथ जा लगा। जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी वो दोनों अचानक से खुश हो गई थी। उन्हें लड़वा कर उन दोनों को मानो बेतहाशा सुकून मिला था। प्लान सक्सेसफुल। उन दोनों ने धीरे से हाथ पर हाथ मारा था और उनके दरवाजे से कान हटाती वो दोनों एक साथ नीचे की ओर सीढ़ियां फलांगने लगी। उनके जाते ही बाला शाह ने महसूस किया जैसे वो दोनों जा चुकी है। फिर उसने अगले ही लम्हे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा और उन्हें मौजूद ना पाकर वो दोबारा से दरवाज़ा बंद कर गया। दफतन पलटते ही उसने शनाया की जानिब देखा जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। उसे देखकर बाला शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। वो दरवाज़ा लॉक करता उसके करीब आता, एक सेकंड से पहले अपने हाथ फैलाता शनाया मलिक को अपनी बाहों के हिसार में लेता, उसे उस पर घेरा तंग करता, उसकी कमर में बाजू हायल करता, उसकी गर्दन में मुंह दे गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी अच्छी एक्टर भी है। उसकी गर्दन में मुंह दिए वो धीमी आवाज़ में दाद दिए देते हुए बोला तो शनाया की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने अपने हाथों को हरकत देते बालाज की पुष्प पर टकराए और उसके क्लोन की स्ट्रॉन्ग खुशबू अपने नथनों से टकराते हुए महसूस करते अपने अंदर तक अच्छे से उतारा। मैं भी नहीं जानती थी कि आप मुझसे भी अच्छी अदाकारी करते हैं। बाला शाह की तपिश भरी गर्म सांसें अपनी पुश्त की गर्दन पर महसूस करते हुए वो सरगोशी नुमा बोली। यकायक बालाज ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाया। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें पता है चची जान तो अंबर के कमरे में सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रही थी।
یہ تم کیسے ریئیکٹ کرتی ہو؟ اور پھر میری بیگم نے تو وہاں پر بھی کمال ہی کر دیا۔ بالا شاہ نے خوش و خرو لہجے میں بولتے اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں رکھتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو شنایا نے اپنی پرکشش آنکھیں بالاج کی آنکھوں میں گاڑ لی۔ مگر شکر ہے کہ ہمیں سب پتہ چل گیا، ورنہ ہم انجان رہتے اور پھر دوبارہ سے ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ بدل جاتا۔ بالا شاہ نے اپنا ڈر لاحق کیا تو شنایا نے اس کی بات پر حامی بھری۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اگر کل رات ہم ان کی گفتگو نہ سنتے تو ہمیں تو آج پتہ ہی نہ چلتا ان کے ماسٹر مائنڈ گیم کا۔ شنایا کی سوچ کل رات پر جا اٹکی تھی جب اتنی دیر کمرے میں رہنے کی وجہ سے وہ تھک گئی اور پاؤں کے زخم کی وجہ سے اس کا دل بھی گھبرانے لگا تھا۔ بالا شاہ اس کی حالت کو سمجھتا اسے اپنے مضبوط بازو میں اٹھائے گارڈن کی جانب بڑھ گیا، مگر جیسے ہی انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد اور تازہ ہوا لینے کے بعد اپنے کمرے میں واپسی کی، اسی وقت ہال سے گزرتے ہوئے بالا شاہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی قدم عنبر شاہ کے کمرے کے پاس رک گئے، جہاں سے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں صاف آ رہی تھی۔ بالاج نے شنایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر اس نے اسے نیچے اتارا اور اندر کا حال جاننا چاہا۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں میں صبر کروں؟ کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بھلا کیسے صبر کروں؟ اب کیوں صبر کروں اور کس بنیاد پر صبر کروں؟ آپ جانتی ہیں نا بالاج نے مجھے طلاق دے دی، اب کیا کچھ باقی رہتا ہے؟ بولے نا، خاموش کیوں ہے آپ؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، اس نے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا، اور اب آپ مجھے کہہ رہی ہے میں صبر کروں؟ تف ہے آپ پر کشف بیگم۔ آخر میں وہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتی، چیخ چیخ کر گھراتی ہوئی ڈریسنگ کی ہر چیز زمین بوس کرتی اپنے کمرے کا حشر نشر کرنے لگی۔ اب آپ مجھے یہ سب بول رہی ہیں، مگر تب تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب بالاج مجھے طلاق دے رہا تھا تب آپ کچھ کیوں نہیں بولی؟ مجھے تو آپ نے سب کی نظروں میں گرا دیا اور خود آپ منظر عام سے ہی ہٹ گئی۔ بولے نا، بتائیں مجھے، یہ تھا آپ کا پلان؟ آپ نے مجھے بولا میں اس کے پانی میں وہ مدہوشی کی دوائی ملا دوں، میں نے وہ ملا دی۔ آپ نے مجھے بولا میں بالاج کو اپنے کمرے میں لے جاؤں اور اس کا کیریکٹر داغدار کروں، میں نے وہ سب بھی کیا اور اگلے دن اسے بے عزت بھی کر دیا۔ مگر کیا ہوا؟ اس شنایا نے یہ سب دیکھ کر بھی اپنے شوہر پر یقین کیا اور آپ کا پلان فیل ہو گیا۔ یہ ہر دفعہ آپ کا ہی بنایا پلان کیوں کام نہیں کرتا؟ کیوں ہر دفعہ اتنی پلاننگ کے باوجود بھی وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مگر اب بس، اگر آج اس نے مجھے طلاق دی تو یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کی وجہ سے۔ چچی جان کی جانب بڑھتی ہوئی نکھاح سے انہیں دیکھتی کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح ان کے چہرے پر پھنکارنے لگی، تو اس کی بات کے آخر پر بالکل ساکت خاموش کھڑی چچی جان نے اسی وقت ایک شاندار تھپڑ اس کے چہرے پر کھینچ کر مارتے اسے ایک جھٹکے میں زمین بوس کیا۔ ان کے تھپڑ کے تماچے کی آواز اتنی تیز تھی کہ باہر کھڑے بالاج و شنایا کو لگا جیسے اس تھپڑ کی آواز انہیں اپنے بالکل قریب سے سنائی دی ہو۔ بالاج تو ان کی حقیقت سن کر ساکت ہی رہ گیا، اسے ایک پل کو یقین نہ آیا اس کی چچی جان جو ایک وقت میں اس پر جان چھڑکتی تھی وہ ایسا بھی کر سکتی تھی۔ وہ شنایا کی اتنی خلاف ہو گئی تھی کہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ اس معاملے میں نقصان بالا شاہ کو بھی پہنچانے لگی تھی۔ زبان اور آواز قابو میں رکھ عنبر شاہ، چچی جان نے غضبناک چہرے سے اسے دیکھتے اگلے ہی لمحے اس کی جانب بڑھتے، اس پر جھکتے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اسے اوپر اٹھایا تو عنبر شاہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک تو آپ میرے لیے کچھ کر نہیں سکی اور اب مار بھی مجھے ہی رہی ہے۔ وہ بگڑے تیوروں سے ان کے چہرے پر نظریں گاڑتی جل کڑ کر بولی تو چچی جان نے اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، بہت بول لیا تم نے، لیکن اب تم میری سنو گی۔ کس نے تمہیں کہا کہ تم اس حویلی سے جا رہی ہو؟ کس نے تمہیں کہا کہ بالاج کی اور تمہاری طلاق ہو گئی؟ کس نے تمہیں کہا کہ ہماری گیم ختم ہو گئی؟ وہ خوخار لہجے میں بولنے لگی تو عنبر نے اسی وقت ان کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے بولنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ کیا مطلب؟ آپ نے خود سنا تھا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی؟ عنبر شاہ تذبذب کا شکار ہونے لگی جب چچی جان کے چہرے پر مغرور سے مسکراہٹ آئی، کیونکہ تم بالاج کے بچے کی ماں بننے والی ہو اور ایک شوہر جب ایک حاملہ عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق اس وقت نہیں ہوتی، ایک مدت ہوتی ہے، پھر اس لحاظ سے تم ابھی بھی اس کی بیوی ہی ہو، تم لوگوں کی طلاق نہیں ہوئی، سمجھ جائی تمہیں؟ ایک پل کے لیے عنبر شاہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کیا بول رہی ہے، جبکہ دروازے کے ساتھ کان لگائے بالاج شاہ اور شنایا نے بھی یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ طلاق مجھے ہوئی ہے، لیکن دماغ شاید آپ کا ہل گیا ہے، اب جانتی بھی ہے کہ کیا بول رہی ہے، میں اور بالاج کے بچے کی ماں، یہ صرف بولنا ہی آسان ہے۔ اور بس کر دے اب آپ نے جو کچھ میرے لیے کرنا تھا آپ کر چکی ہے۔ میری پوری بات سنو لڑکی، میں نے آگے کے پلان کو تشکیل دے لی ہے، اگر تم چاہتی ہو تو تم ابھی بھی حویلی میں رہو، بالاج کے قریب رہو اور شنایا کو اس سے دور کر دو، تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں، تمہیں پریگننٹ ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی۔
तुम्हें झूठी रिपोर्ट तैयार करवानी होगी, तुम्हें सबको यकीन करवाना होगा कि तुम उसके बच्चे को जन्म देने वाली हो, तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम लोगों की तलाक नहीं हुई, और तुम देखना इस दफ़ा तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता, सब तुम पर यकीन करेंगे। हमारा प्लान इस दफ़ा कामयाब होगा, तुम इस हवेली में ही रहोगी और सबकी मोहब्बत के साथ। बस तुम एक दफ़ा मेरे प्लान पर नज़रसानी कर लेना। उनका दिमाग इंसानी था या फिर शैतानी, जो एक ही दिन में उन्होंने इतने बड़े प्लान को तश्कील दे दी थी, या फिर उन्होंने पहले से ही सोच रखा था। आपका प्लान अपनी जगह, मगर असल में उसने मुझे तलाक दे दी है। पहले मैं उसकी बीवी थी, मगर अब मैं उसके लिए गैर औरत बन गई हूँ। और कौन करेगा अब मुझ पर यकीन? सब यकीन करेंगे तुम पर। बस तुम सब कुछ तक पूरी तैयारी के साथ करना, और अगर तुम लोगों की तलाक हो गई तो क्या हुआ, तुम इस प्लान को पूरी सच्चाई और शिद्दत से तैयार करना। फिर मैं किसी न किसी तरह तुम लोगों का निकाह भी दोबारा करवा दूंगी। लेकिन मेरा पूरा प्लान सुन लो और इस बारे में सोचना ज़रूर, क्योंकि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। वरना उसने तलाक तो दे दी है और कल को इस हवेली से भी निकल जाओगी, फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगी और बालाज शनाया का हो जाएगा। चची जान ने बोलना शुरू कर दिया था। वो उसे अगला प्लान अच्छे से समझाने लगी थी और अंबर शाह खामोश होती उसे सुनने लगी थी। बाहर बालाज शाह का चेहरा आग बगोला हो गया। उसे तो एतबार ना हुआ कि जो सब उसने सुना है वो सच है। कोई इस कदर कैसे गिर सकता था? वो भी खून का रिश्ता होने के बावजूद भी वो इतनी बुरी बन गई। वो दोनों अब उसके दरवाजे से हट गए थे। बादशाह को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब वो क्या करे, क्या सोचे और क्या ना सोचे। देखिए बालाज, अब आप सब जानते हैं कि आपकी चची जान भी उसके साथ मिली हुई है। पहले मैं आपको इसलिए नहीं बताती थी, मुझे लगता था कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे और उनका यकीन करेंगे, मगर आज आपने सब कुछ अपने कानों से सुना। कमरे में आते ही शनाया ने बालाज को बेड पर बिठाते, उसे पानी का ग्लास पेश करते, उसे परेशान देखते पुरसुकून करने की कोशिश की। शनाया, मुझे हैरत हो रही है, वो इतना कैसे गिर सकती है? वो तो मेरी चची जान थी, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी मेरे साथ? क्या उन्हें एक दफ़ा भी मेरा ख्याल नहीं आया? बालाज का सदमे में जाना बनता था। बालाज, आप प्लीज़ परेशान मत हो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन शनाया, उन्होंने इतना बड़ा प्लान सोचा है और सुबह को अंबर ये सब बोलेगी तो बाकी सबको तो यही लगेगा ना कि मैं गलत हूँ, मैंने ही उसके साथ ये सब किया। बालाज मेरी तरफ देखे। शनाया ने बालाज का चेहरा अपने हाथों में भरते उसकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की तो बालाज ने परेशान कुन नज़र से उसे देखा। एक पुरसुकून और लंबी सांस ले। खुद इतने दर्द में होने के बावजूद वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी, जबकि इस दौरान अपने पैर का दर्द तो भूल ही गई थी। बालाज ने उसके कहने पर एक सुकून भरा सांस फिजा में खींचा। अब मेरी बात सुने, कोई आपको गलत नहीं समझेगा, क्योंकि हम मामा पापा को पहले से ही बाखबर कर देंगे। हम उन्हें पहले ही उनके प्लान के बारे में बता देंगे और आप देखना वो हमारा साथ देंगे। अंबर शाह हमें अलहदा करना चाहती है ना, आपको हासिल करना चाहती है ना, तो बालाज अब ऐसा ही होगा जैसा वो चाहती है। अब ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही सब कुछ होगा। शनाया का जहन ब्लिंक किया था, जिस पर बालाज शाह ने तासुब से उसे देखा। मतलब शनाया, तुम क्या कहना चाहती हो? हम ये सब क्यों करेंगे? क्योंकि बालाज, वो हमारे साथ गेम खेलना चाहते हैं, तो क्यों ना इस दफ़ा हम उनके साथ गेम खेल लें। वो हमें पागल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पागल बना दें और इस तरह उनकी सच्चाई भी सबके सामने ले आएंगे। ये शनाया का ही खुराफाती दिमाग था, उसका ही बनाया प्लान था, जिस पर अमल करते वो दोनों अब बाजी को पलट गए थे। उन्होंने ज़ारा बेगम और अल्तमश साहब को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया था। शनाया का सख्ता टूटा और उसने दोबारा से अपनी तवज्जो बालाज शाह की जानिब मरकूज की। बस क्या करे, बीवी ही इतनी समझदार मिली है कि गेम को पलट कर बाजी ले जाती है। बालाज ने हंसते हुए अपनी नाक उसकी नाक से टच की तो शनाया जल्द ही गुलाबी हो गई। ओहो, मेरी बीवी शर्माती भी है। बालाज ने उसके चेहरे पर आते जाते रंगों को अच्छे से नोटिस किया। दूर हटे बालाज, वरना कोई आ जाएगा। याद है ना आपको, अब हमने अलहदा होने का ड्रामा करना है। शनाया ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे दूर करना चाहा। जब बालाज ने उसके हाथों को अपने काबू में करते उसे अपने मजबूत सीने के साथ लगाया। फिक्र ना करो, दरवाज़ा लॉक कर दिया है, कोई नहीं आएगा। बस मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा प्यार कर लूँ ताकि अगले मिशन के लिए एनर्जी मिल जाए। वो मदहोश होता बोलता उसकी पेशानी पर झुकते लब तक सबत कर गया। जब शनाया बिना छू चरा किए उसकी लम्स को अपने अंदर तक फैलता हुआ महसूस करने लगी। कमरे की लाइट ऑन होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। कल की रात तो शहज़ल ने चेंजिंग रूम में गुजारी थी, मगर आज तो वो अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा मोबाइल यूज़ करने के दौरान ऊंचे ऊंचे कहकहे भी लगा रहा था। एक तो उसने लाइट नहीं बंद करने दी,
کرنے دی اور پھر پورے کمرے میں اس کے کہکہوں کی آواز گونجنے کی وجہ سے وہ جیسے ہی ابھی اپنی آنکھیں بند کرتی اسی وقت وہ موبائل میں کچھ دیکھتا اونچا اونچا سا ہنسنے لگتا۔ شہزل کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تنگ آ کر نیہان نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے اپنے پاس پڑا کشن اٹھا کر ایک جھٹکے میں اس کی طرف اچھالا تو کشن سیدھا جاتے اس کے منہ پر لگا۔ اب کیا ہو گیا بیگم صاحبہ؟ اپنے کان سے ایئرپورٹ نکالتے اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر نیہان کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ مجھے سونا ہے شہزل، نیہان شاہ غصے کی وجہ سے دانت پیس پیس کر بولنے لگی۔ تو سو جاؤ، میں نے کون سا تمہیں لوری دے کر سلانا ہے؟ اس نے لاپرواہ انداز میں بولتے شاہ نے اچکایا۔ تم اپنی ایک کھیکی کی آواز بند کرو گے تو میں سوؤں گی نا؟ ایک تو لائٹ نہیں بند کرنے دے رہے اور اوپر سے پاگلوں کی طرح ہنس بھی رہے ہو۔ اپنی ناک کے نتنے پھلاتی اس نے اپنا غصہ شہزل ملک پر ظاہر کیا۔ میں نے تو تمہیں سونے کے لیے اپنا پورا بیڈ دیا ہے، شہزل نے جان بوجھ کر جتایا۔ وہ اس کے سامنے ایسا محسوس کرواتا تھا جیسے وہ اسے مفت میں مل گئی ہو۔ تو کوئی احسان نہیں کیا تم نے مجھ پر؟ ترقی سے اسے دیکھتی وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے بولی تو شہزل مدھم سا مسکرایا۔ چلو کیا یاد کرو گی، تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اب ہنسنا بھی بند کر دیتا ہوں۔ دفتن وہ بے تحاشا سیریس ہوا تو نیہان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو شہزل؟ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر یہ پوچھا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، مثلاً میں تمہارے لیے چاند تارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں۔ شہزل کا انداز اب مزاحیہ ہو گیا۔ شہزل میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ نیہان کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے تو شہزل بھی اسی لمحے سنجیدہ ہوا۔ ہاں تو میں بھی سیریس ہوں، کیا تم میرے لیے مسلمان بن سکتے ہو؟ نیہان نے بہت امید سے سوال کیا تھا جس پر شہزل ملک کا چہرہ چند ثانیے کے لیے پک رہ گیا۔ وٹ نیہان، تم جانتی ہو میں مسلمان ہی ہوں۔ اچانک سے شہزل کے تاثرات بدلے اور اگلے ہی پل اس نے خود کو کمپوز کرتے اسے باور کروانا چاہا۔ نہیں تم مسلمان نہیں ہو، ایسے نہیں ہوتے مسلمان۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ پھر کیسے ہوتے ہیں مسلمان؟ شہزل نے لفظ مسلمان پر زور دیتے پوچھا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ کیا تم یہ سب کرتے ہو؟ نہیں نا، کیونکہ تم صرف نام کے مسلمان ہو۔ پل بھر میں اس نے شہزل کی سوچ کے چھکے اڑا دیے۔ شہزل 2 منٹ کے لیے مبہوت رہ گیا اور انتہائی باریکی ایکس رے والی نظروں سے نیہان شاہ کو دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے پانے کے لیے یہ سب کر سکتے ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر نیہان نے ایک پہلی نما سوال اس کے سامنے رکھا۔ نیہان، تمہارے لیے شہزل ملک کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر مجھے یہ سب کر کے تم حاصل ہو جاؤ گی تو میں یہ بھی کر لوں گا۔ شہزل نے نہایت شائستگی سے کہا۔ وہ نیہان کی بات سمجھ چکا تھا، وہ جان چکا تھا کہ نیہان کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا وہ اسلام کے بہت قریب ہے، وہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر اسلام سے دور رہے۔ اسی لمحے نیہان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو شہزل ملک کی آنکھوں سے جدا نہ رہ سکی۔ دوسری طرف زاویان بیٹا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم اسے جانے کا بولو گے تو وہ چلی جائے گی، ورنہ اگر میں بولوں گی تو اسے شاید برا لگے گا۔ ہاں ہال میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ اپنے خرافتی اور شیطانی دماغ کا استعمال کرتی اسے گھائل کرنے لگی تھی۔ ماما، کیا ضروری ہے اسے وہاں بھیجنا؟ زاویان کے دل کی بات اس کے لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ اس پر یاسمین بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں بہت ضروری ہے، اس کی چچی اسے ملنا چاہتی ہے، اس کی اپنی بھی فیملی ہے۔ اگر وہ اسے دوبارہ سے ایکسپٹ کر رہی ہے تو تمہیں اسے بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تھوڑے دن وہاں رہ لے گی اور تم بھی اپنی لائف میں بزی ہو جاؤ گے۔ یقیناً وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اس کا اور تمہارا نکاح ایک دھوکے کی بنیاد پر ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے لفظوں سے تڑکا لگانے لگی تھی۔ مگر ماما، اس نے بھی بولنے کے لیے منہ ہی کھولا جب یاسمین بیگم نے اسے گھوریوں سے نوازا۔ مشائم کو بلاؤ اور اسے بولو وہ تیاری کرے، کچھ دن اپنے گھر رہے گی اور اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم اسے طلاق دے دو گے اور پھر میری مرضی سے شادی کرو گے۔ ماما، میں دوبارہ شادی نہیں کروں گا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب دل کیا نکاح کر لیا، جب دل کیا طلاق دے دی، اور جب تک میں خود نہیں چاہوں گا آپ مجھے طلاق دینے کے لیے مجبور نہیں کریں گی۔ اگر اس کی ماما ضدی تھی تو وہ اپنی ماں سے زیادہ ضدی تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اسے بلاؤ تو صحیح، اسے بولو وہ تیاری کر کے پیکنگ کرے، کچھ دن وہ گاؤں جا رہی ہے۔ زاویان کو ضد پر آتے دیکھ ان کا لہجہ فوراً سے دھیما پڑ گیا۔ زاویان نے ایک پرسکون سانس لی اور ملازمہ کو مشائم کو بلانے کا بولا۔ خود کو اچانک سے ایک گہری سوچ میں ڈوبتے محسوس کرتے اسے لگا کہ جو اس کی ماں نے کہا تھا وہ صحیح تھا۔ وہ اگر گاؤں چلی جائے گی تو کیا پتہ زاویان بھی اسے بھول جائے اور اپنی پہلے والی روٹین میں آ جائے۔ اسے مشائم کی طرف سے اپنی فیلنگز کا ہی تو احساس نہیں ہو رہا تھا، وہ اب خود چاہتا تھا وہ اس سے دور جائے اور وہ اپنی حالت کو سمجھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرلین کی جگہ اس کے دل میں مشائم خان لے لے، اس لیے اس کا کچھ دن دور رہنا ہی بہتر تھا۔
ورنہ وہ اس کے قریب رہتی تو زاویان کیسے اندازہ لگا سکتا تھا؟ جی زاویان، آپ نے مجھے بلایا؟ بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض میں وہ ملبوس وہ زاویان کے سامنے آتی آرام دہ لہجے میں بولی تو زاویان نے اسے سر تا پیر دیکھا جو بالکل ایک ڈال کی مانند لگ رہی تھی، نازک سی کانچ کی گڑیا۔ مشائم تمہاری چچی ماما کے پاس آئی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی اپنی غلطی پر، اور اب وہ چاہتی ہے کہ تم ان کے پاس واپس آ جاؤ۔ شاید انہیں احساس ہو چکا ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا وہ غلط تھا۔ تمہیں تمہید باندھ کر بولتے زاویان نے ساری بات بغیر اس کی جانب دیکھتے بتائی تو مشائم نے آنکھیں سٹپٹا کر اسے دیکھا، جیسے اسے سمجھ نہ آئی ہو کہ آخر اس نے بولا کیا ہے۔ جی میں سمجھی نہیں۔ اس نے مصنوعی حیرت ظاہر کی تو زاویان نے آنکھوں سے پلکوں کی موٹی بار اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب وہ چاہتی ہے تم ان کے پاس آ جاؤ، اس لیے ہم تمہیں کچھ دن کے لیے گاؤں بھیج رہے ہیں، تمہاری چچی جان کے گھر۔ زاویہ نے صاف لفظوں میں دوبارہ سے بات دہرائی تو ایک سیکنڈ کے لیے مشائم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے، مگر جلد ہی اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے خود کو کمپوز کر لیا۔ مگر آپ میری چچی جان کو کیسے جانتی ہیں؟ آپ پر یقین ہے کہ وہ میری چچی ہی تھی؟ مشائم نے سوالیہ شاسمین بیگم کی جانب دیکھا جب انہوں نے اسی وقت کاٹتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ماما، آپ کو کیسے پتا ان کا؟ ایسے تو کوئی بھی آ کر بول سکتا ہے کہ مشائم کی چچی ہے۔ زاویان کی اچانک سے توجہ ان کی جانب مرکوز ہوئی تو شاسمین بیگم نے اپنا موبائل آن کرتے اس پر انگلیاں چلاتے ایک تصویر نکالتے ان کے سامنے کی۔ یہی ہے نا تمہاری چچی جان؟ موبائل کا رخ ان دونوں کی جانب کرتے انہوں نے کینہ توز نظروں سے مشائم کو دیکھتے زہر خندی سے پوچھا تو مشائم نے تصویر پر نظر جمائی۔ جی یہی ہے۔ اس نے حامی بھری تو زاویان تھوڑا سا پرسکون ہوا۔ مشائم تم پیکنگ کر لو، تمہارے ساتھ 2 باڈی گارڈز بھی جائیں گے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب دوبارہ تمہیں گھر سے نہیں نکالیں گی۔ مگر زاویان، آپ نے تو بولا تھا اب سے یہ میرا گھر ہے، میں یہاں پر رہوں گی، پھر آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ مشائم کے لہجے میں شکایت تھی۔ زاویان کو لگا جیسے اب اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا ہو۔ ہاں میں نے کہا تھا، کیونکہ تب تمہارا کوئی نہیں تھا، مگر اب تمہاری چچی معافی مانگ رہی ہے تو تمہیں بھی اب انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو تمہیں یہاں سے جانا ہی تھا، پھر آج ہی کیوں نہیں؟ وہ بولتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تیاری کر لو جلدی سے، ماما تمہیں بھجوا دیں گی، وہ کہتے ہی چلا گیا جب مشائم نے سالم نگلنے والی نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کی چال ہے نا، پہلے آپ نے زرلین کو راستے سے ہٹایا اور اب آپ مجھے بھی ہٹانا چاہتی ہے، کس قدر خود غرض ماں ہے آپ، وہ چبا چبا کر بولی تو انہوں نے استہزائیہ کہا لگایا۔ میں نہیں، تمہیں زاویان خود راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، مت بھولو وہ زرلین سے محبت کرتا ہے اور پھر تمہاری سوتن تو واپس آ گئی ہے، تمہیں تو ناراض ہونا چاہیے تھا اس سے، مگر تم سے خوشی اس کے ساتھ مل گئی، اب بھگتو انجام۔ تم خوشی اس کے ساتھ مل گئی، اب بھگتو انجام، انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے سرسری انداز میں کہا تو مشائم کا دل چاہا ان کا گلا دباتے۔ مشائم خان ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتی ہے اور زرلین سچی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے اور اب بھی کر رہی ہے۔ مجھے تو راستے سے ہٹا دیں گی آپ، مگر بہت جلد زرلین آپ کو راستے سے ہٹائے گی، پھر آپ منہ دیکھتی رہ جائیں گی اور وہ بازی لے جائے گی، وہ نحوست سے بولی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شاسمین بیگم کا تو منہ ہی حیرت سے کھل گیا کہ جسے وہ معصوم سی چڑیا سمجھتی تھی اس کے تو کافی پر نکل چکے تھے۔ شہزل اور نیہان کو جب پتہ چلا کہ مشائم حویلی سے جا رہی ہے تو وہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آ پہنچے۔ بھابھی اب واپس کیوں جا رہی ہے؟ مشائم پیکنگ کر رہی تھی جب شہزل نے اس کے پاس آتے اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرتے افسردہ لہجے میں کہا۔ بھابھی اب مت جائے نا، مجھے بتایا آپ کو کس نے جانے کا بولا، ماما نے یا بھائی نے؟ شہزل ہنوز انداز میں پوچھنے لگا جب مشائم نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے گال کھینچے، جبکہ نیہان منہ لٹکائے ناراض سی کھڑی تھی۔ شہزل میں خود جا رہی ہوں، مجھے کسی نے جانے کا نہیں بولا، اور ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے ہی تو جا رہی ہوں، پھر واپس آ جاؤں گی، وہ نہایت شائستگی سے مسکرا کر بولی، مگر شہزل کا چہرہ پھر بھی افسردہ ہی رہا۔ نہیں آپ نہیں جائیں گی، میں بھائی سے بات کر کے آتا ہوں، آپ پیکنگ مت کریں۔ شہزل باہر کی جانب بڑھا جب مشائم خود 2 قدم آگے بڑھتی نیہان کے پاس آئی۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے نیہان؟ آپی آپ کیوں جا رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کو شاسمین آنٹی ہی بھیج رہی ہے، مگر آپ زاویان بھائی کو بولے نا وہ آپ کو وہاں نہ بھیجے۔ نیہان کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ وہ مشائم کے بغیر سیاہ حویلی میں کیا کرے گی، وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ نہیں نیہان، انہیں لگتا ہے ان کا پلان ہے مگر یہ میرا پلان، میں خود جا رہی ہوں کیونکہ اب اگر کچھ بھی ہوتا ہے میرے پلان کے تحت ہوتا ہے۔ مگر آپ نے یہ پلان کیوں کیا؟ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ کیا آپ کا جانا ضروری ہے؟ نیہان نے اس طرح بھی ظاہر کی تو مشائم نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ہاں نیہان، میرا جانا ضروری ہے کیونکہ اب وقت آ چکا ہے جب سب حقیقت کو جان جائے اور یہ سب میرے پلان کا حصہ ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔
ٹھیک ہے آپی، لیکن کیا آپ سب کو اپنی حقیقت بتانے والی ہے؟ نیہان نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں نیہان، بہت جلد۔ جس دن زرلین شاہ سب کی نظروں میں مر چکی تھی، اب اسی دن زرلین شاہ واپس آئے گی۔ سارا پلان میری مرضی سے ہوگا اور اس طرح شاسمین کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ مشائم نے اس کی گال کو تھپکاتے ہوئے کہا اور اپنے چند سوٹ بیگ میں رکھنے لگی۔ دوسری طرف بالا، چھوڑ دے مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دے مجھے، اب میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی، اور آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ ہال کے درمیان میں کھڑی وہ چیخ چیخ کر بولتی ہی سب کو اکٹھا کر گئی۔ شنایا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، میری مرضی کے بغیر تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، سن لیا تم نے؟ اس کے مقابل وہ بھی چیخ چیخ کر بولنے لگا اور باقی سب انہیں جھگڑتے ہوئے دیکھنے لگے۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، سمجھ گئے آپ نے مجھ سے بدلہ لینا تھا نا، دیکھے لے لیا آپ نے، آپ تو خوش ہو جائے، آپ نے مجھے جانے دے، خوش ہو جائے آپ اور مجھے جانے دے۔ بالا شاہ نے اس کا بازو پکڑا تھا جسے وہ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، جبکہ چچی جان اور امبر شاہ کے چہرے پر تو عجیب ہی خوشی رقص کرنے لگی۔ شنایا، اپنی بکواس بند کرو اور کمرے میں جاؤ، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، سن لیا تم نے؟ بالا شاہ کے چہرے پر آتا تیش غضبناک تھا۔ شنایا کا دل چاہا تھا ایک زبردست کہا لگاتی، مگر مجبور تھی۔ میں اس حویلی میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، چھوڑے مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھرپور جدوجہد کرنے لگی جب بالا شاہ نے اگلے ہی پل اسے بازو سے جھٹکا دیتے اپنے قریب تر کر لیا۔ چلو میرے ساتھ تم۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر لے جانے لگا۔ شنایا مچلنے لگی، مگر بالا شاہ سب کی نظروں میں جلاد بنتا ہوا اسے کھینچ کر لے کر جاتا، سیڑھیوں کا راستہ طے کرتا، اسے اپنے کمرے میں لے کر جاتے، اندر کی جانب دھکا دیتا، خود جلد سے جلد باہر سے دروازہ لاک کر گیا۔ پھر اس کے بعد غصے کی مورت بنا اور لمبے لمبے ڈگ بھر کر نیچے ہال میں قدم رکھتا باہر جانے لگا۔ جب اسی وقت التمش صاحب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ رکو بالاج، ہماری بات سن کر جاؤ۔ انہوں نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بالاج شاہ ان کے روکنے پر رک پڑا۔ بالاج، تم اب جان چکے ہو کہ وہ بچہ تمہارا ہے اور بہت جلد تم باپ بھی بن جاؤ گے، اس لیے ابھی سے اپنی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کر دو۔ التمش صاحب نے کھڑک لہجے میں بولنا شروع کیا۔ یکایک چچی اور امبر کی تو باچھیں ہی کھل گئی، جبکہ بالاج شاہ اپنا غصہ ضبط کرتا ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بابا، اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ یہی کہ تم آج سے امبر شاہ کے کمرے میں شفٹ ہو رہے ہو، اب سے تم اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہا کرو گے، انہوں نے آرام آرام سے کہا، جس پر امبر شاہ کے چہرے پر ایک دم سے خوشی ناچنے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ پلان اسے اتنی خوشی پہنچانے والا ہے۔ واٹ بابا، یہ اب کیا بول رہے ہیں؟ بالا شاہ تو مانو صدمے میں ہی چلا گیا۔ وہی جو تم نے سنا ہے، اپنا سامان امبر کے کمرے میں شفٹ کرو اور اس کے ساتھ رہو۔ تم جانتے ہو اس کی کنڈیشن کو، اور ایسی کنڈیشن میں شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، تو تم اس کے ساتھ رہو گے، اس کا خیال رکھو گے، اسے خوش رکھو گے اور ٹائم سے کھانا بھی کھلایا کرو گے۔ وہ آرام آرام سے دھماکے کر رہے تھے۔ بالا شاہ نے ہونک چہرے سے انہیں دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ امبر شاہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ بابا، یہ سب مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ باقی سب کچھ تم سے ہو گیا تھا، اب جب ہماری بیٹی امید سے ہے تو تم یہ سب کر رہے ہو۔ میری ایک بات تم دھیان سے سن لو، تمہاری بیوی کی کوکھ میں اس حویلی کا پہلا وارث ہے، اور اسے دنیا میں لانے کے لیے تمہیں اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس دوران ہمیں تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، جو ہم کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا، ورنہ ہم بہت برا تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ ایک ایک لفظ انہوں نے چباتے ہوئے کہا تھا، اور امبر شاہ کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ زارا بیگم کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ پھر بالا شاہ امبر کو گھورتا باہر کی جانب چلا گیا۔ جب امبر شاہ وہیں ہال پر اچھلنے لگی اور کودنے لگی، چچی جان، مجھے یقین نہیں ہو رہا، کیا سچ میں ایسا ہو گیا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ کیسے ایک دن میں سب کچھ بدل گیا؟ کیسے میری قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو گئی؟ کیسے؟ چچی جان کو بازو سے پکڑتی وہ ہال میں گول گول گھومتی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ تجھے کہا تھا نا میں نے کہ یہ پلان 100% ورک کرے گا، اور تو اب خود دیکھ لے کس طرح سے بازی پلٹ گئی، ساری گیم تیرے ہاتھ میں آ گئی، کیسے شنایا بالا سے دور ہو رہی ہے اور کیسے سب تیرے قریب ہو رہے ہیں، اور اگر بالا شاہ بھی تیری مٹھی میں نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تجھے تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی، پھر دیکھنا اس حویلی کا ہر فرد تیری مٹھی میں ہوگا۔ وہ مزے سے بول رہی تھی۔ امبر شاہ نے انہیں مشکور نظروں سے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ان کے گلے لگ گئی۔ سچ میں مہان ہے آپ چچی جان، آخری وقت میں آپ کے پلان نے بازی پلٹ دی اور سب کچھ میرا ہو گیا۔ چل بس کر، اب زیادہ بھی خوش نہ ہو، اور بالاج کو اپنے قریب لانے کے طریقے ڈھونڈ۔ انہوں نے فوراً سے امبر کو خود سے دور کیا۔ وہ بھی میں کر لوں گی،
مگر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ اس لیڈی ڈاکٹر نے ایسا کیوں بولا کہ میں امید سے ہوں۔ امبر شاہ کو کب سے یہ بات ستا رہی تھی۔ اس پر چچی جان کھل کھلا کر ہنسی۔ اس لیڈی ڈاکٹر سے میری کافی اچھی جان پہچان ہے۔ وہ جب حویلی آئی تھی تبھی میں نے اسے موٹی نوٹوں کی گڈی دے کر اسے سارا پلان سمجھا دیا۔ اس لیے ہی تو تیرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو امبر شاہ نے اس پر تالی ماری۔ مشائم جا چکی تھی۔ زاویان اسے روکنا چاہتا تھا مگر وہ چاہ کر بھی اسے نہ روک سکا، اور اب وہ اپنے ویران کمرے میں بیٹھا سگریٹ کو سلگایا اس کے لمبے لمبے کش لیتا پورے کمرے میں دھواں پھیلائے ہوئے تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی اور وہ اضطرابی اور بے چینی کی کیفیت میں صوفے پر بیٹھا خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتے اپنی پینٹ کی اگلی پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا اور اسے کھولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہونے لگا تھا۔ والیٹ میں موجود زرلین کی تصویر کو دیکھتے اس نے ایک لمبا سانس فضا میں لیتے خود کو پرسکون کرنا چاہا، مگر اسے زرلین کی تصویر دیکھ کر بھی سکون نہ ملا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ زرلین کی تصویر میرے سامنے ہے اور ابھی بھی مجھے اضطرابی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے دوبارہ سے ایک لمبا کش سگریٹ کا کھینچا اور دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ اس قدر اس نے کمرے میں دھواں کر رکھا تھا کہ سانس لینے کے لیے فضا کم ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا اور اسے آن کرتے مشائم کی تصویر اپنے سامنے کی، جسے دیکھتے ہی اس کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلتے چلے گئے۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے پھیلے اور اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہی دیکھتے اسے اپنے اندر تک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مشائم تمہارے دل سے زرلین کی یادوں کو مٹا رہی ہے، اس کی ماں کی آواز نے اس کے کان میں سور پھونکا تھا۔ وہ ایک پل کو ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں زرلین کی تصویر تھی اور دوسرے ہاتھ میں مشائم کی۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی خوشی اب مشائم بننے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، زرلین میں میری جان بستی ہے، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ مشائم میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، وہ میری کچھ نہیں لگتی، میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح میری زندگی میں آئی تھی اور اب چلی گئی ہے، مگر مجھے اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کے جانے سے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ میرے جینے کی وجہ بھی لے گئی ہو، یا پھر وہی میرے جینے کی وجہ تو نہیں بن گئی؟ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح سے الجھ رہا تھا۔ اس کا دل اور دماغ ایک جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ دونوں ہی اس کے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نہیں، یہ صرف وقتی ہو رہا ہے، میں کب سے اس کے ساتھ تھا، اب اچانک سے اس کا چلا جانا بس مجھے برا لگ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ میرے لیے کل بھی کچھ نہیں تھی اور آج بھی کچھ نہیں ہے۔ میں پھر سے مصروف ہو جاؤں گا تو مجھے اس کی ذرا بھی یاد نہیں آئے گی، بس میں اسے سوچ رہا ہوں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا یا اپنے دل کو وہ سمجھ ہی نہ سکا، جبکہ بار بار ذہن میں اس کا خیال آنے کی وجہ سے وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا ذہن جھٹکا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینکتے اس پر اپنا پیر رکھتے مسل دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ جب وہ صوفے سے اٹھتا، وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتا، واش روم میں جاتا، بند ہو گیا۔ اب شاید اس کا ارادہ دوبارہ اپنے کیسل جانے کا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب اس کہانی کے سارے راز کھلنے والے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو اگر اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول کیسا ہے اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔